नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ी से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 5वां पारा सूरत निसा आयत नंबर 44 से 45 तक। लफ्ज़ी तर्जमा। अलम क्या नहीं तरा आपने देखा इलल्लाज़ीना उन लोगों की तरफ ऊतू जो दिए गए नसीबन एक हिस्सा मिनल किताब किताब का यश्तरूना वो ख़रीदते हैं ज़लालता गुमराही व युरीदूना और वो चाहते हैं ये कि तज़िल्लु कि तुम भी भटक जाओ सबीला रास्ते से। इस्तग़फ़ार। वल्लाहु आलमु खूब वाकिफ़ है भी आदाइकुम तुम्हारे दुश्मनों से। वकफ़ा और काफ़ी है बिल्लाहि अल्लाह वलिया हमायत करने वाला। वकफ़ा और काफ़ी है बिल्लाहि अल्लाह नसीरा मददगार। मिनल्लाज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए युहर्रिफूना वो बदल देते हैं कलमात को अमवाज़ ही उनके मकामात से। व यक़ूलूना और वो कहते हैं समेना हमने सुना व असैना और हमने नाफरमानी की। वस्मा और सुनिए गैरा ना के मुस्वाइन ना के सुनवाए जाओ। और राइना और कहते हैं राइना लय्यन मरोड़ कर बेअल्सिनातिहिम अपनी ज़बानों को। वाताना और तान करके फिर दीन में। वलौ और अगर अन्नाहुम ये कि वो कालू कहते समेना हमने सुना वाताना और हमने मान लिया। वस्मा और सुनिए वंजुरना और हमारी तरफ देखिए। लकाना तो होता खैर अल्लाहुम बेहतर उनके लिए। वाक़वामु और ज़्यादा दुरुस्त। वलाकिन और लेकिन लानहुमुल्लाहु लानत की उन पर अल्लाह ने बिकुफ्रिहिम उनके कुफर के सबब। फला पस नहीं युमिनूना वे ईमान लाएंगे इल्ला मगर कलीला बहुत ही थोड़े। आयत नंबर 43 से 46 तक। फरमाया क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया। वो गुमराही को ख़रीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को ज़्यादा जानने वाला है। और अल्लाह काफ़ी है और काफ़ी मददगार है, काफ़ी है दोस्त और मददगार। अल्लाह ताला यहूदियों के बारे में बता रहा है कि ये ज़ालिम हदायत के बजाय गुमराही को ख़रीदते हैं। अल्लाह ताला अपने रसूल पर जो नाजिल फरमाया है इससे एराज़ करते हैं और साबका अंबिया की तरफ से इनके पास सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ के बारे में जो इल्म है इसे छुपाते हैं ताकि दुनिया के सामान में से थोड़ा सा हासिल कर सकें। और चाहते हैं कि मोमनो काश तुम भी इस चीज़ के साथ इस्तग़फ़ार कुफ़र करो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है और तुम भी इस हदायत और इल्म नाफ़िया को तर्क कर दो जिससे तुमको नवाजा गया है। अल्लाह मुसलमानों को इन दुश्मनों से बचने की तलकीन फरमाता है। अल्लाह ताला ने इसी सूरत में इनकी गुमराही और ईमान वालों को गुमराह करने के लिए इनकी एक चाल की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया सूरत निसा ही की कि क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया। वह बुतों और बातिल माबूद पर ईमान लाते हैं और जिन लोगों ने कुफर किया इनके मुतल्लिक कहते हैं ये इनसे ज़्यादा सीधे रास्ते पर हैं। और जो ईमान लाए हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इनकी ज़ाहिर और पोशीदा मुख्तलिफ़ साजिशों का जिक्र किया है जिनके ज़रिए से वह मुसलमानों को बहकार कर इस्लाम से बरगश्ता करना चाहते थे। इरशाद फरमाया सूरह बकरा ही में और उन्होंने कहा कि जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे मगर जो यहूदी होंगे या नसारा। ये इनकी आरज़ुएँ ही हैं। कह दीजिए लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। फरमाया सूरत आल इमरान में और अहले किताब में से एक गिरोह ने कहा कि तुम दिन के शुरू में इस चीज़ पर ईमान लाओ जो इन लोगों पर नाजिल की गई है जो ईमान लाए हैं और इसके आखिर में इनकार कर दो ताकि वह वापस लौट आएँ। सूरत आल इमरान में फरमाया लोगों जो ईमान लाए हो अगर तुम इनमें से कुछ लोगों का कहना मानोगे जिन्हें किताब दी गई है वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद फिर काफिर बना देंगे। ये इतने बड़े दुश्मन हैं अहले किताब
جن کو کہ ہم مسلمان اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور قرآن میں بار بار بتایا گیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور تم بھی ان کو دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو دشمنی نبھاتے ہیں، مگر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ان کے حربوں سے، ان کے ہیلوں سے، اور کس کس طرح سے وہ ہمارے دین کے در پہ ہیں، اور کس طرح وہ مسلمانوں کو ہر طرح سے اذیت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں وہ، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا طرز زندگی، ہر چیز کو حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے آنے والی جو نسل ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے جو مسلمان ہیرو تھے ان سے متعارف نہیں کروایا، اور اگر کروایا ہوتا تو آج یہ ان سے متاثر نہ ہوتے۔ تو کوشش کریں، جو ٹائم گزر گیا، مگر جو اب ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ اسی میں کوشش کیجئے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنے کی، اور اپنے دوسرے بچوں کو بھی کہ جن کے ساتھ آپ کے بچے کھیلتے اور رہتے ہیں، تاکہ وہ ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں کہ جو ان کو بھی دین کی سمجھ ہو، کیونکہ یہ ہمیشہ سے دشمن ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور یہ اپنی دشمنی نبھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمعنا و عصینا، اور ہم نے سنا اور نہیں مانا، اسمع غیر مسمعین، یعنی سن اس حال میں کہ تجھے نہ سنایا جائے، اور رائنا ہماری رعایت کر۔ یہ الفاظ اپنی زبان کو پیچ دیتے ہوئے اور تان میں، دین میں تان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور بے شک وہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مانا، اسمع وانظرنا، سن اور ہماری طرف دیکھ کہتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، اور لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یہود کی یہ عادت بد شروع سے چلی آ رہی تھی کہ وہ بات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں بخش دے کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جانا، تو انہوں نے حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی جس کا معنی تھا کہ ہمیں گندم چاہیے۔ اب یہاں پر رائنا کا مطلب تھا کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی صحابہ کہتے کہ آپ ہماری رعایت کیجیے، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں ذرا دوبارہ سے اس بات کو بتا دیں۔ تو ان کو دیکھ کر یہودی جو تھے وہ اپنی زبان کو مروڑ کر وہ رائنا کی جگہ رائنا کہتے، یعنی یا لگا دیتے نیچے 2 نقطے یا کہ رائنا، تو جس کے معنی تھے بالکل ہی چینج معنی تھے اس کے، استغفر اللہ، اور جس کے معنی تھے ہمارا چرواہا، اور ایک معنی اس کے تھے استغفر اللہ کہ نہایت بے وقوف، استغفر اللہ۔ تو وہ اس طرح اپنے دین میں، اس طرح ہمارے دین میں وہ تبدیلیاں کرتے جیسے انہوں نے اپنے دین میں کی تھی۔ تو صحابہ سے کہا گیا کہ آپ یہ لفظ ہی استعمال مت کرو جس میں کہ کوئی اور معنی بھی نکل آئے، تو تم بس یہ کہا کرو کہ اب فرمایا کہ جب بات کی جائے تو تم اس کو غور سے سنا کرو، اور اگر ضرورت پیش آئے تو کہا کرو کہ آپ ہماری بات سنیے اور ہماری طرف دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ جو یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، ان کی 3 طرح کی حرکتوں کا ان آیات میں ذکر ہوا ہے۔ ایک یہ کہ جب وہ کوئی حکم الہی سنتے تو بلند آواز سے سمعنا کہتے، مگر آہستہ آواز سے یا دل میں عصینا، یعنی ہم نے نہیں مانیں گے کہہ دیتے، یا اطعنا کا لفظ زبان کو مروڑ کر یوں ادا کرتے کہ وہ اطعنا کی بجائے عصینا ہی سمجھ میں آتا۔ دوسری حرکت یہ ہے کہ جب کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی اور کچھ پوچھنا درکار ہوتا تو اسمع کہتے، اور ساتھ ہی غیر مسمعین بھی دل میں کہہ دیتے استغفار، یعنی تم سن ہی نہ سکو یا تم استغفار بہرے ہی ہو جو۔ اور تیسری حرکت یہ تھی کہ کبھی اسمع کی بجائے رائنا کہتے اور زبان کو مروڑ کر اس لفظ کو رائنا بنا دیتے، یعنی استغفار کے ہمارے چرواہے۔ پھر آپس میں یہ بھی کہا کرتے اگر یہ فی الواقعہ نبی ہوتا تو اسے ہماری ان باتوں پہ اطلاع ہو جانا یقینی تھا،
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی ایسی شرارتوں اور خباثتوں سے مطلع کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اپنی ضلالت میں اس درجہ پختہ ہو چکے اور ہٹ درم بن چکے ہیں، ان سے ایمان لانے کی توقع عبث ہے۔ اس قسم کے یہودیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ ہی میں، تو کیا آپ طمع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈال دیتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آداب رسول کی تعلیم دی اور ایسا نہ کرنے پر لعنت اور عذاب الہی کی وعید سنائی، اور مومنوں پر تو آداب رسول کو فرض کر دیا۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ ہی میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رائنا یعنی ہماری رعایت کر مت کہو، اور انظرنا ہماری طرف دیکھیے کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہیں یہود اور یہ ہیں نصارہ کہ جن کی پیروی قدم قدم ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، وہ کیا کیا کرتے تھے، اور کیسے ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر تو کس کس طرح سے دین میں تان کیا کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ ہم دیوانے ہیں ان کے۔ اپنی آنکھیں کھولیے، دیکھیے ان کو، ان کے حربوں کو، ان کے جو طریقے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر طرح کی برائی جو ہمارے معاشرے میں آئی، جو ہمارے بچوں میں شامل ہوئی، وہ ہمیشہ مغرب سے آئی، اور پھر وہ خود اس برائی سے اپنی جان تو چھڑا لیتے ہیں، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ وہیں پر اٹک کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو سنوار دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے کہ اس کے بچے کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ اٹھ اور بیٹھ رہے ہیں، اور اس کی پسند کیا ہے، وہ کنہیں پسند کرتے ہیں اور کسے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ کوشش کیا کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں، استغفار اور عذاب جاریہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم ان کو صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ کر جائیں اپنے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔